औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज मैं आपसे बात करूंगा ये रूस के जो वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा है इस बारे के अंदर, और थोड़ी सी आखिर में जिसे कहते हैं कि सियासत के बारे में, पाकिस्तान के हालात के बारे में। तो रूस के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मतलब वो कल पहुंच चुके हैं और आज उनका दूसरा दिन था। शाह महमूद कुरैशी ने उनको एयरपोर्ट पे रिसीव किया। तो छतरी के बड़े जो बारिश हो रही थी उस वक्त, तो छतरी के बड़े तस्करे हर कोई कर रहा है। तो बात यह है कि बामकसद मुज़ाकरात और किस लिए, कौन शख्स क्यों आया है और उसके आने से क्या फ़ायदा हासिल किया जा सकता है, इस चीज़ के ऊपर नज़रें रखनी चाहिए। ये छतरियों मतरियों पर नज़रें रखने की इसलिए वो नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ये लोगों को ज़हन नशीन करना चाहिए कि पाकिस्तान ने जो आज़ादी हासिल की है वो अंग्रेज़ों से हासिल की है, और जो अंग्रेज़ यहाँ से गया था तो वो हमारे जहनों में ये चीज़ अफसर शहीद डाल कर गया था। इसलिए छतरी खुद ना पकड़ना, वो तो वज़ीर ख़ारजा हैं, यहाँ पे तो एक SHO जो है वो भी छतरी खुद ना पकड़े, बल्कि SHO तो बहुत दूर की बात है, कोई एडमिरल भी शायद छतरी खुद ना पकड़े। तो इस बात से कतई नज़र मैं आपको ऐसी ऐसी बातें इस बारे में बता सकता हूँ, ये जो एक रवैया है इस किस्म का कि आप सोच नहीं सकते। बेनज़ीर भुट्टो कहाँ पे जाती हैं और उनके रात को कपड़ों का कलर पता किया जाता है और दूसरे दिन उसी तरह का सोफ़ा, रातों रात सोफ़ा बनता है उसी कलर का कि उसके ऊपर वो आके बैठेंगी। तो ये लंबी कहानी है, इस बात को इधर ही रहने दें और बात ये करते हैं कि रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात। तो बात ये कि ये हमारी बड़ी बेवकूफ़ी है कि हम जिसे कहते हैं कि रशिया के साथ फजूल का, जब ये अफगान वार थी तो जिसे कहते हैं कि देसी ज़ुबान में कहते हैं पंगा ले बैठे। रशिया से हमारी क्या दुश्मनी? रशिया अमेरिका की निस्बत हमारा पड़ोसी मुल्क है और उससे हमारा ज़मीनी राब्ता भी हो सकता है। यानी कि एक वाखा खान की 13 किलोमीटर की एक पट्टी है जो अफगानिस्तान के कब्ज़े में है और इसके ऊपर पाकिस्तान का क्लेम भी है। अगर ये पाकिस्तान ये पट्टी हासिल कर लेता है किसी भी तरीके से, और पाकिस्तान की हुकूमतों को चाहिए था, जब वहाँ पे मुजाहिदीन की हुकूमतें थी, ये मतलब इस किस्म की थी, या तो उस वक़्त पाकिस्तान को चाहिए था कि किसी मुआहदे के तहत या किसी नई लाइन ऑफ कंट्रोल को तय करने के लिए ये वाखा खान की पट्टी को अपने कब्ज़े में लेकर रशिया से ज़मीनी राब्ता बहाल किया जा सकता था। अब हमारे जहनों के अंदर, हमारे बचपनों के अंदर और लोगों ने एक खलल डाला कि जनाब रशिया जो था गर्म पानियों की रसाई के लिए उसने अफगानिस्तान पर हमला किया। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, ये एक झूठ का पलंदा है। और ये ज़ियाउल हक मरहूम जो थे, उनके लोगों ने ये एक जिसे कहते हैं कि जो उनके दौर के अंदर जो भी लोग थे, ये उन्होंने एक प्रोपेगेंडा फैलाया था। बात यह है कि अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत कर रहा था बबरक कारमल। बबरक कारमल हुकूमत कर रहा था, तो बबरक कारमल जो था वो उसकी कुछ हुकूमत के इक़दामात ऐसे थे। अच्छा, ये ज़ाहिर शाह का तख्ता उलट के बबरक कारमल ने हुकूमत हासिल की थी। यानी कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो बादशाहत कायम थी, और बादशाह का नाम था ज़ाहिर शाह। तो ज़ाहिर शाह की हुकूमत का तख्ता उलट के बबरक कारमल जो है ये अफ़गानिस्तान के ऊपर, यानी कि काबुल के तख्त के ऊपर कब्ज़ा करता है। अब वो अपनी तख्त को मुस्तहकम करने के लिए, मजबूत करने के लिए रशिया से मदद लेता है, क्योंकि जैसा कि शायद आप लोगों को मालूम हो कि बेसिकली ये जो अफ़गानिस्तान है ये मुख्तलिफ़ क़बाइल के अंदर मुख्तलिफ़ उसके अंदर बटा हुआ है। यानी कि जिसे कहते हैं कि वहाँ पे हर एक की अपनी एक ज़मीन है, हर एक की अपनी एक इजारादारी है कि इस एरिए में मैं हुकूमत करूँगा, इस एरिए में तुम, और इसके तकरीबन 22-23 सूबे हैं। तो बहरहाल वो बबरक कारमल ने अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए रशिया से फ़ौजी मदद हासिल की, और रशिया से तकरीबन 1,14,000 की तादाद में जो फ़ौजी थे वो अफ़गानिस्तान में दाखिल हो गए, और बबरक कारमल की हुकूमत को जिसे कहते हैं कि इस्तेहकाम देने के लिए और इन सूबों का, यानी कि ज़्यादातर जो फ़ौज थी, रशियन फ़ौज जो थी वो काबुल तक महदूद थी,
اور جسے اور یہ پیچھے کے علاقے یعنی کہ جو جلال آباد ہے اس ایریے کے اندر رشین فوج نہیں تھی، یعنی کہ جو پاکستان کے ساتھ جو بارڈریں لگتی ہیں اس کے اوپر کوئی بھی رشین فوجی نہیں تھے، بلکہ یہ کابل سے ادھر ادھر تھے۔ اس کے اندر یعنی کہ جب رشین فوجیں جو تھی وہ افغانستان کے اندر داخل ہوئیں تو امریکہ بہادر جو تھا یہ اپنے مفادات کے لیے اس جنگ میں کود پڑا، اور کود بھی کیسے پڑا، یعنی کہ ڈائریکٹ نہیں کودا۔ عراق کے اندر ڈائریکٹ کودا تھا، لیبیا کے اندر ڈائریکٹ کودا تھا، ادھر بھی ڈائریکٹ کودتا تھا، لیکن ادھر یہ ڈائریکٹ نہیں کودتا۔ کیا کرتا ہے کہ ضیاء الحق جو یہاں پہ حکمران تھے پاکستان کے، ان کے توسط سے افغان مجاہدین کو اسلحہ اور گولہ بارود دیا جاتا ہے، اور اس کو رشیا کے خلاف، کیونکہ پہلے جو تھی دنیا کے اندر دو ہی سپر طاقتیں تھیں، ایک رشیا تھی اور ایک امریکہ تھی، اور رشیا اور امریکہ تقریباً جسے کہتے ہیں کہ ٹکر کے ویسے جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ میرا خیال ہے ابھی بھی رشیا کے پاس شاید زیادہ ہے، رشیا ٹوٹنے سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ٹکر کے ملک تھے، ایک ملک جو تھا وہ یعنی کہ اگر کوئی تجربہ کرتا تھا تو دوسرا بھی فوراً کرتا تھا، یعنی کہ امریکہ اور رشیا کی ٹسل چل رہی تھی۔ اس ٹسل سے فائدہ اٹھانے کے لیے امریکہ نے افغانستان کے اندر رشین فوجوں کے اوپر حملے کروائے، اور وہ ایک جنگ کی صورت اختیار کر گئے جس کو بعد میں اسلام کی جنگ کا نام دے دیا گیا کہ جناب یہ کوئی ایسی کوئی، حالانکہ یہ ایسی کوئی جنگ نہیں تھی، یہ بھی اقتدار کی جنگ تھی۔ اور جب رشیا کو محسوس ہوا کہ یہ جس طرح آج کل امریکہ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہم تو دلدل میں پھنس چکے ہیں، تو جب رشیا کو محسوس ہوا کہ ہم دلدل میں پھنس چکے ہیں تو اس نے پاکستان سے باقاعدہ اس چیز کی درخواست کی کہ ہم اپنی فوجیں وہاں سے واپس نکال لیتے ہیں، اور اس کے اندر جو ببرک کارمل تھا وہ بھی کافی جسے کہتے ہیں کہ بوڑھا بھی ہو چکا تھا، اور اس کا ہولڈ جو تھا وہ برقرار تو نہیں رہ سکتا تھا، تو رشیا نے وہاں پہ ایک ڈاکٹر نجیب نام کے ایک شخص کو اقتدار سونپ دیا اور ببرک کارمل کو غیر فعال کر دیا، اور افغانستان کے اوپر تقریباً 20 سال تک ایک جو آرمی چیف اس کا کہہ لیں یا ان کی فوج کا کمانڈر ان چیف کہہ لیں، اس کا نام تھا عبدالرشید دوستم۔ تو عبدالرشید دوستم جو تھا وہ افغان فوجوں کا سربراہ تھا، اور روسی فوجوں کا جو سربراہ تھا وہ روسی تھا، اور یہ دونوں مل کے مجاہدین کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن پھر رشیا نے پاکستان سے مدد مانگی، اور پھر پاکستان کی طرف سے صاحبزادہ یعقوب خان صاحب جو وزیر خارجہ تھے وہ باقاعدہ طور پہ جسے کہتے ہیں کہ مذاکرات کرتے رہے۔ جنیجو صاحب کی حکومت آ جاتی ہے، اس کے اندر یہ مذاکرات جاری رہتے ہیں، لیکن کسی نتیجے کے اوپر یہ چیز نہیں پہنچتی، اور آخر میں جب بے نظیر بھٹو کی حکومت آتی ہے 88 کے اندر، تو بے نظیر بھٹو صرف اور صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ صاحبزادہ یعقوب خان ایک قابل ترین انسان ہیں، اور وہ یہ افغان وار کے اندر یہ رشیا کے ڈیلیگیشنز کے ساتھ باقاعدہ نیگوسیٹ کرتے رہے جنیوا کے اندر، تو وہ انہی کو وزیر خارجہ برقرار رکھتی ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے گا کہ بہرحال رشیا جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے کہ میں تقریباً 14 ماہ کے اندر، لیکن وہ بھی 14 ماہ سے کم کرا کے 8 ماہ کرا لیے جاتے ہیں، اور 8 ماہ کے اندر وہ اپنی فوجیں نکال کر واپس لے جاتا ہے۔ اس کے بعد افغانستان کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ جناب طالبان جو ہوتے ہیں وہ قابض ہو جاتے ہیں، لیکن طالبان بھرپور پوری دنیا کی امداد اور حمایت کے باوجود 80% سے زیادہ علاقے کے اوپر قابض نہیں ہو سکتے تھے، نہ انہوں مطلب جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ جو دیسی زبان میں کہتے ہیں کہ ٹل لا لیا، لیکن پورے افغانستان پہ حکومت نہ کر سکے، اور 20% کے اوپر ایک شمالی اتحاد تھا جو موجودہ جو یہ عبداللہ وغیرہ اور یہ لوگ جتنے بھی ہیں جو اس ٹائم وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں، یہ شمالی اتحاد کہلاتا تھا، 20% پہ وہ قابض رہے، اور جو ہی امریکہ بہادر نے خود اس جنگ کے اندر وہ کودنے کی یہ 9/11 کے بعد کوشش کی، تو وہی جو جسے کہتے ہیں کہ رشیا کے سپورٹر تھے، رشیا کے جو سپورٹر تھے انہی کو دوبارہ افغانستان کے اوپر حکومت دلا دی گئی اور طالبان کو ملیامیٹ کر دیا گیا۔ تو رشیا کے ساتھ ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، نہ رشیا کے ساتھ، صرف غلط فہمیاں ہیں جو کہ سیاستدانوں نے، جو کہ امریکہ نے ہمارے اور رشیا کے بیچ میں پھیلائی ہوئی ہیں۔ ادروائز رشیا نے پاکستان کو اسٹیل مل بنا کر دیا،
آرمی کے پاس کچھ ہیلی کاپٹر ہیں گے MI8 MI9 MI27 MI28. یہ جو ہیلی کاپٹر ہیں جو جدید ہیلی کاپٹر بلکہ رشین ٹیکنالوجی جو ہیلی کاپٹروں کے اندر ہے وہ امریکہ سے بہت آگے ہے. تو پاکستان کے ساتھ درآمدات اور برآمدات بھی ہوتی رہی ہیں اور اب اگر ایک اچھے اس کا انتخاب ہو رہا ہے اور ٹائم بھی ایک ایسا ہے کیونکہ پاکستان سی پیک کے اندر بڑی تیزی سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر سی پیک جو ہے وہ بڑی تیزی سے بنایا جا رہا ہے کمپلیٹ کیا جا رہا ہے. تو اس سے ایک فائدہ اٹھا سکتا ہے رشیا کہ اگر اس کو گرم پانیوں کے لیے وہ افغانستان پہ حملہ کرتا ہے تو اب تو ضرورت ہی نہیں, اب تو گرم پانی خود اس کی بارڈر کے پاس پہنچ جائے گا. یعنی کہ سی پیک کے توسط سے گرم پانی اس کے بارڈر کے پاس پہنچ جائے گا تو اس کو اتنے جنگ و جدل کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہ ایسی فضول باتیں تھیں. ادروائز جو رشیا ہے یہ ہمارا بہترین ہمسایہ ہے, اس نے آج تک ہمیں کوئی نقصان نہیں دیا ان اسلامی ملکوں کے مقابلے میں کہ جو اسلامی ملک جو تھے سن 65 اور 71 میں انڈیا کی امداد اور انڈیا کو سپورٹ کرتے رہے, ان کے مقابلے میں کم از کم رشیا بہتر تھا. خرابیاں کہاں سے شروع ہوئیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں سے, لیکن ایکچوئل جو خرابی شروع ہوئی تھی جب پاکستان مقروض وجود کے اندر آتا ہے تو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جو تھے وہ لیاقت علی خان تھے. جیسا کہ آپ کو معلوم, لیاقت علی خان کو رشیا نے باضابطہ طور پر دعوت دی ماسکو کا دورہ کرنے کی, لیکن جو لیاقت علی خان تھے ان کی جو بیگم تھیں رانا لیاقت علی خان وہ امریکہ میں پاکستان کی سفیر تھیں. تو وہ میرا خیال ہے بیگم سے ملنے کے لیے یا کسی اور چکر کے اندر وہ پہلے امریکہ چلے گئے. تو وہاں سے جو تھی یہ جسے کہتے ہیں کہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ جو شروع ہوئی ہے وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. ادروائز جتنی امداد رشیا نے انڈیا کو فوجی ساز و سامان کی صورت میں دی ہے, اگر پاکستان رشین بلاک کے اندر ہوتا تو آج پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا, کیونکہ پاکستان, پھر میں وہی بات کروں گا کہ پاکستان سے رشیا کا زمینی رابطہ بھی بن سکتا ہے. تو یہ تو تھی وہ بات. بہرحال ہم روسی وزیر خارجہ کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم ان کے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا ہے, اور اگر وہ پاکستان کی کسی قسم کی جناب مدد کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی خوشحالی کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ویلکم کریں. اور جیسا کہ عمران خان صاحب نے ان کے توسط سے روسی صدر پوٹن کو دعوت دی ہے کہ وہ پاکستان کا دورہ کریں, تو میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ ٹیلی فون بھی کر لینا چاہیے اور ان کو باضابطہ طور پہ خط بھی لکھنا چاہیے اور بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ صدر پوٹن ہمارے ملک کا دورہ کریں. اب آتے ہیں ویور ذرا پاکستان کے حالات کی جانب, خبر کی جانب. اسلام آباد میں بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جو جہانگیر ترین ہیں وہ عمران خان کی حکومت کے لیے کوئی خطرہ بن گئے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں, میں اپنی ایک پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا تھا کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہے. تو آج میں آپ کو بتا دوں کہ جہانگیر ترین اور عمران خان یہ ایک ہی ہیں. یہ کیوں ایک ہیں؟ کیونکہ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اور عمران خان جو ہے وہ بہرحال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ضمیر فروش نہیں ہے. جتنی محنت جہانگیر ترین نے پی ٹی آئی کی حکومت بنانے کے اندر اور ایم این ایز اور آزاد ایم این ایز اور ایم پی ایس کو جسے کہتے ہیں پی ٹی آئی میں شامل کرنے کے لیے کی, اتنی پی ٹی آئی کے جو وزیر مفت پہ بنے ہوئے ہیں اور مشیر مفت پہ بنے انہوں نے نہیں کی. تو ایسا ہو نہیں سکتا. اور جیسا کہ آج انہوں نے اپنا ایک بیان دیا ہے جہانگیر ترین نے کہ میں پی ٹی آئی کا تھا اور پی ٹی آئی کا ہی رہوں گا, تو یہاں پہ بات ختم کر دینی چاہیے اور اس چیز کو زیادہ کریدنا نہیں چاہیے. گھر کے اندر دو بھائیوں میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مائیں اور باپ علیحدہ کر لیتے ہیں. مائیں باپ کو علیحدہ نہیں کرتا, وہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں اور وہ کبھی نہ کبھی ان کے اندر جو ہوتا ہے غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک خبر جو امپورٹنٹ ہے وہ دے دوں. نانی اماں بڑی سخت بیمار ہو گئی ہیں. اب یہ پتہ نہیں بخار خود چڑھایا گیا ہے یا چڑھ گیا ہے یا ڈر کی وجہ سے چڑھا ہے یا کیا ہوا ہے. بہرحال مریم صفدر صاحبہ اس ٹائم بڑی شدید علیل ہیں اور جس ٹائم میں آپ سے مخاطب ہوں اس ٹائم مجھے یہ دراصل ویڈیو بھی ذرا بنانے میں لیٹ اسی لیے ہو گیا ریلیز کرنے میں کیونکہ میں خبر کی تصدیق چاہ رہا تھا اور باخبر ذرائع سے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ بڑی شدید بیمار ہے. اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ کچھ یہ نون لیگ کے جو لوگ ہوتے ہیں جو میرا خیال ہے کہ تہذیب کے دائرے سے بالکل ہی باہر ہیں تو وہ عمران خان کو پاگل یا اس قسم کے القاب سے نوازتے ہیں.
تو ان کے نوازنے سے کیا ہوتا ہے، یہ جو شہباز شریف ہے جس کو میں شرباز شریف کہتا ہوں، یہ تو عدالت کے اندر خود قبول چکا ہے کہ میں ذہنی طور پہ اتنا وہ نہیں ہوں اور مجھے کوئی باتیں یاد نہیں رہتی، اس کا مطلب پاگل تو یہ ہے۔ اور اپنی بیوی کو، شہباز شریف نے اپنی بیوی کو جو اس ٹائم لندن کے اندر ہے، یہاں سے یعنی کہ جسے کہتے ہیں بھاگ کے گئی ہوئی ہے وہ اثاثہ جات کیس کے اندر، اس کو بھی پاگل ڈکلیئر کیا اور باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور احتساب عدالت میں ریٹن میں دیا ہے کہ میری بیوی تو کسی کو پہچانتی ہی نہیں ہے۔ تو بات یہ ویورز کے پاگلوں کا خاندان ہے، اور پاگلوں کا خاندان پاکستان پہ 35 سال حکومت کرتا رہا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اور ویورز آخر میں وہی 3 باتیں کروں گا اپنی ویڈیو ختم کرنے سے پہلے کہ ایک تو ان افغانیوں کو اس ملک سے واپس چلا جانا چاہیے جو یہ ہمارے درمیان میں آج کل رہ رہے ہیں، اور ہمارے ملک کا کثیر زر مبادلہ یہاں سے اپنے ملک کو ہنڈی کے ذریعے اور اسمگلنگ کے ذریعے، اور ہمارا لائف اسٹاک یہ جس طرح اسمگل کر رہے ہیں اور ہمارا سیمنٹ یہ جس طرح اسمگل کر رہے ہیں، یہ اگر حکومت ان کے اعداد و شمار جمع کرے تو یقین جانے کہ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ہمارا کتنا لائف اسٹاک اسمگل کر کے افغانستان لے کے جا رہے ہیں۔ اس لیے ان کو اس ملک سے اب چلا جانا چاہیے، اور ان کو بالکل پاکستان کے اندر اب مزید ان کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ کے اندر یہ ختم ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے ملک کے اوپر، ہمارے بجٹ کے اوپر اور ہماری پارلیمنٹ کے اوپر اور ہمارے عوام کے اوپر 40% کا ایک ایکسٹرا بوجھ ہے۔ اور تیسری اور آخری بات، باؤ جی کب آؤ گے؟ یعنی کہ میں تواتر کے ساتھ اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کر رہا ہوں آج کل کہ جہاں پہ بھی نون لیگ کا کوئی وزیر، مشیر، سابقہ، موجودہ تو ہو نہیں سکتا، ایون کہ کونسلر نہ ہو تو یعنی کہ محلے کا عہدیدار بھی ہو، تو اس سے ایک دفعہ کوئی نہ کوئی ضرور یہ پوچھا کرے کہ باؤ جی کب آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ۔ اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔